बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी इस खुसूसी सीरीज़ के साथ जो हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में मुनक़्क़िद की जा रही है, हम पेश कर रहे हैं। RYQTV हर साल बहुत एहतमाम के साथ इस सीरीज़ को पेश किया करता है कि जिसमें हम हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हवाले से, आपके मलफूज़ात, आपकी तालीमात के हवाले से आगही हासिल कर सकें, पेश किया जाता है। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम, ये किताब आफाकी किताब है, अल्लाह का कलाम है और ला रैब किताब है। और उस किताब का सब्जेक्ट हिदायत है। वो शख्सियात के जिन्हें अल्लाह करीम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से चुना है अपने दीन की, अपने महबूब के दीन की तरवीज व इशाअत के लिए। उनकी ज़िंदगियाँ मुजाहिदे, रियाज़त, सफ़र, मुशाहिदात, यकीनन जो आपके मलफूज़ात हैं, उन औलियाए किराम के जो मलफूज़ात हैं, वो इक्तिसाब फ़ैज़ है कुरान मजीद से, अहादीस मुबारका से, और फिर मुशाहिदात का निचोड़ है। ये बहुत अहम और समझने की चीज़ है कि चूँकि कुरान और हदीस का भी बुनियादी मरकज़, बुनियादी महवर और बुनियादी मकसद इंसानियत की हिदायत है, इंसानियत की फ़लाह है, इंसानियत की बहबूद है, इसलिए इन औलियाए किराम की जो कुतुब हैं, जो मलफूज़ात हैं, उनका बुनियादी मकसद भी हिदायत ही है। इंसान की हिदायत, इंसान की फ़लाह, इंसान की बहबूद, वो रब के ताल्लुक़ से हो, रब के रिश्ते से हो, या इंसान का इबाद से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की के बंदों से, अल्लाह की मखलूक से ताल्लुक़ हो, हिदायत ही लोगों तक पहुँचाना है, उन अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात लोगों तक पहुँचाना है। और हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब कश्फुल महजूब तो बाकी दीगर कुतुब में इसी तरह है कि जिस तरह एक ताज में नगीना जड़ा होता है, एक निसाब की हैसियत कश्फुल महजूब को हासिल है, जिसमें हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैह रहमा के मलफूज़ात हैं, आपके अक़वाल हैं, जो रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए रहनुमा हो सकते हैं। बुनियादी मकसद मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि इंसानियत की हिदायत है, इंसानियत की फ़लाह और बहबूद है। तसव्वुफ़ का असल मकसद ही वही है जो कुरान का मकसद है और उसी का तसलसल है, यूँ समझ लीजिए। लेकिन उसके ख़वास क्या हैं, उसके महासिन क्या हैं? जब कोई शख्स कुछ बोलता है या कुछ लिखता है तो उसका उसलूब होता है, उसकी प्रेजेंटेशन होती है कि जो उसे दीगर कुतुब से या दीगर अक़वाल से मुनफरिद कर देती है, मुमताज़ कर देती है। तो इसका इम्तियाज़, इसकी इनफरादियत, इसके महासिन, कश्फुल महजूब का उसलूब क्या है, आज हम कोशिश करेंगे कि ये गुफ्तगू का हिस्सा बनाई जाए और तसव्वुफ़ समझने की कोशिश की जाए। तो ऐसी कुतुब को पढ़ने वाले ये भी कहते नज़र आते हैं कि जी ये बहुत मुश्किल किताब है, कश्फुल महजूब बहुत मुश्किल किताब है, इसके असरार और रमूज़ को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस पर अल्लाह की करम नवाज़ी हो जाए वो कहता है कि जी बहुत आसान है, ये तो आदाब ज़िंदगी हैं, ये तो मंशूर है इंसान की ज़िंदगी का कि उसे किस तरह से अमल करना है। आज इस बहुत ही अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है बहुत ही मुमताज़ आलिम दीन, मुमताज़ स्कॉलर। आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में RYQTV के उन्हें देखते भी हैं, पसंद करते हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, हम भी उनसे सीखते हैं। हज़रत अल्लामा पीर कमर शकूर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की से मुल्हिक़ा मस्जिद के मरकज़ी ख़तीब और कश्फुल महजूब खुसूसियत के साथ RYQTV पर कश्फुल महजूब का, और ये एक बहुत अहम प्रोग्राम है। हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं इसकी अहमियत की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो ये तो बाकायदा सीरीज़ इसकी पेश कर रहे हैं कश्फुल महजूब की। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप तशरीफ़ लाए। और आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, सना गो, हम सब के बहुत पसंदीदा अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। नात शामिल करते हैं, पहले आगाज़ करते हैं और उसके बाद कश्फुल महजूब के हवाले से गुफ्तगू होगी।
جان و دل کا قرار طیبہ میں، جان و دل کا قرار طیبہ میں، رحمت کردگار طیبہ میں، رحمت کردگار طیبہ میں، اس نگر کا ایک ہی موسم، اس نگر کا ایک ہی موسم، جاوداں ہے بہار طیبہ میں، جاوداں ہے بہار طیبہ میں، قابل دید تھا خدا کی قسم، قابل دید تھا خدا کی قسم، زندگی کا وقار طیبہ میں، زندگی کا وقار طیبہ میں، دیکھ حد ادب رہے ملحوظ، دیکھ حد ادب رہے ملحوظ، دیدہ اشک بار طیبہ میں، دیدہ اشک بار طیبہ میں، میری جتنی ہے زندگی لکھ دے، میری جتنی ہے زندگی لکھ دے، میرے پروردگار طیبہ میں، میرے پروردگار طیبہ میں، اور میری آنکھوں نے دھو دیا سرور، میری آنکھوں نے دھو دیا سرور، میرے دل کا غبار طیبہ میں، میرے دل
का गुबार तैबा में, जानो दिल का करार तैबा में। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुश आमदीद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है इस खुसूसी प्रोग्राम फैज़ गंज बख्श में। मैं जो हम आज जिक्र कर रहे हैं कशफुल महजूब का, हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का उसलूब कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तस्लीम भाई। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये तसनीफ़ लतीफ़ कशफुल महजूब, जैसा कि हम जानते हैं तसव्वुफ़ की मदर बुक्स में शुमार की जाती है, और इसका उसलूब आपने इतना उम्दा कायम किया कि उसकी इब्तदा सबसे पहले आयात इलाहिया पे, कुरान मजीद की आयात से इब्तदा की अपने मफ़हूम को समझाने की, और उसके बाद फिर अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया से जो कुछ आप फरमाना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं, ये दोनों हमारी हिदायत के जो अहम ज़राए हैं उनको आपने इब्तदान इख्तियार फरमाया। फिर उसके बाद सुलहा से, सूफिया से जो आपने फैज़ अख़ज़ किया, आज हमें कभी ये चीज़ें न मिलती, ये एक चमनिस्तान और दबिस्तान तसव्वुफ़ कशफुल महजूब की सूरत में हमें न मिलता। न जाने कितने सुलहा की आपने खिदमत में वक्त गुजारा, कैसे कैसे वहाँ से उनके चमनिस्तान करम से फूल समेटे और उन फूलों की खुशबू को कशफुल महजूब में जमा करके हम तक ये गुलदस्ता हिदायत का जो है वो पहुँचाया। इतना उम्दा उसलूब हम दीगर कुतब तसव्वुफ़ को देखते हैं तो वो अज़ीमुल मर्तबत सूफिया और हमारे अकाबिर बुज़ुर्ग बात को समझाने के लिए बसा औक़ात हक़ाइक़ का सहारा लेते हैं। उनका मुद्दा भी पैगाम रसानी ही होता है, एक पैगाम मिसाल दे के मुंतकिल करना। लेकिन हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला का तरीक़ा उससे बहुत बुलंद नज़र आता है कि आप आयात इलाहिया के ज़रिया से वही मफ़हूम समझाते हैं, और बहुत कम इंतहाई ज़रूरत के तहत कहीं किसी हिकायत को कशफुल महजूब में शामिल करते हैं, ताकि जो पैगाम है वो अल्लाह के फ़रमान के मुताबिक वो पैगाम आने वाली नस्लों तक पहुँचे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया से और सूफिया इज़्ज़ाम अज़ीमुल मर्तबत सूफिया के अक़वाल के ज़रिया से कि फ़लाँ ये फ़रमाते हैं, फ़लाँ ये फ़रमाते हैं, फ़लाँ की खिदमत में मैं हाज़िर हुआ तो उन्होंने ये फ़रमाया। गोया वो हस्तियाँ जो बाकायदा एक तज़किया नफ्स के मरहले से गुज़र कर मुकाम कमाल तक पहुँचती हैं, उनसे इक्तिसाब फैज़ करते हुए वो कीमती जो है वो खोशे जो आप वहाँ से हासिल करते हैं, चुनते हैं उस चमनिस्तान से, वो हम तक पहुँचाते हैं। और वो वैसे भी तो वो अक़वाल जो हैं वो अमानत थे, तो वो अमानत लोगों तक पहुँचाई है, इसको यूँ भी देखा जा सकता है। बिलाशुबा कोई इसमें शक नहीं कि जो आपने अमानत ख़ुद हासिल की, जोहद मुसलसल और न जाने कितने कितने सफ़र किए, उसके लिए कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। हमें उन सूफिया का जो गुमनामी में वो उलुल अज़्म बुज़ुर्ग थे, हम तक उनका इल्मी फैज़ वो इरशादात कभी ना पहुँच सकते अगर हुज़ूर दाता गंज बख्श ये तमाम असफ़ार करके वो समेट के वो कशफुल महजूब की सूरत में एक उन्होंने जो गुलदस्ता अता किया, वो बहुत बड़ा एहसान है मिल्लत इस्लामिया पर भी, खुसूसन मुसलमानाने बरे सग़ीर पर भी। सही। क्या यही वजह है या मतलब कुछ और चीज़ है कि कशफुल महजूब को ऐसी इनफरादियत हासिल हो गई कि वो एक निसाब की सूरत इख्तियार कर गया, और बाकायदा जो तसव्वुफ़ पढ़ने वाले लोग हैं या सूफिया, उनके लिए ये एक रहनुमा बन गई किताब? वो क्या महासिन है जिसकी वजह से इसको ये हैसियत हासिल हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम अहमद साबरी साहब। कशफुल महजूब चूँकि हर अहले इल्म में से हर फ़र्द का और मेरा एक खुसूसी सब्जेक्ट कह लें और रिसर्च का है, तो उसके महासन को अगर हम लिस्ट में लेकर आएँ तो एक तवील फ़हरिस्त बनेगी। ठीक है। लेकिन जैसे हज़रत ने उसकी तरफ इशारा फरमाया है, दो बुनियादी चीज़ें इसमें समझने की हैं। एक तो ये है कि हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसमें जो कुछ लिखा वो अपने ज़माने तक
اپنی ذات تک اس کو متصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اگر آپ اس کی ترتیب پہ غور فرمائیں تو آپ نے جو تذکرے فرمائے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بعد حضور کے صحابہ اعظام کا، خلفائے راشدین کا، اہل بیت اطہار کا عہد بعہد، ٹھیک، سال بسال، صدی بصدی ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور خصوصی بات جناب محترم صابری صاحب اس میں یہ ہے کہ مثلاً ہم حضرات خلفائے راشدین کا تذکرہ ہر کتاب میں پڑھتے ہیں، سیرت اور آثار اور سیر کی تمام کتابوں میں ہے، لیکن کشف المحجوب کے اندر جب آپ ان کا ذکر پڑھیں گے نا جی، تو چونکہ تصوف کی کتاب ہے تو خاص طور پر جناب خلفائے راشدین اور دیگر حضرات ائمہ اہل بیت اطہار ان کی شخصیات کے وہ پہلو جو خصوصی طور پر روحانیت اور تصوف سے تعلق رکھتے ہیں، جو باقی کتابوں میں ہمیں نہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو خاص طور پر اس میں نمایاں فرمایا ہے۔ ٹھیک، ٹھیک، ایک چیز۔ دوسرے نمبر پر ان ہستیوں کا، ان میں سے بے شمار ہستیوں کا تعارف جو ہے وہ کسی کا بطور محدث ہے، کسی کا بطور مفسر ہے، کسی کا بطور مفتی ہے، بطور قاضی القضات ہے، ہم تاریخ میں اس حوالے سے ان کو جانتے ہیں، ٹھیک، لیکن ان کی زندگیوں کا جو ایک روحانی اور تصوف کا پہلو جو ہے وہ بڑے کم لوگ جانتے ہیں۔ حضور فیض عالم نے اس کو فوکس کیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو کچھ ذکر کیا قرآن و سنت کی روشنی میں، جیسے آپ نے ابتدائیہ میں ذکر کیا ہے، آپ نے ان حضرات کو اپنی ذات تک سب ذکر کر کے ایک گویا کہ جس طرح حدیث پاک میں ایک سند ہے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے فلاں فلاں راویوں سے ہوتی ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک پہنچتی ہے، ٹھیک، جیسے حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ نے ان تمام سلسلوں کو ذکر کر کے بنیادی طور پر قیامت تک آنے والے ما بعد حضرات اہل علم، اہل تصوف، جتنے بھی ریسرچرز ہیں، ان کے سامنے یہ چیز پروف کر دی ہے کہ علی بن عثمان حجویری جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی سند متصل ہے نبی پاک علیہ السلام، کیا بات، واہ، وہ سب تمام ترک بیان کیے۔ تمام ترک بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا پہلو، آپ کی ذات کے بعد جو لوگ ہوئے ہیں، اہل علم ہوئے ہیں، اہل تصوف ہوئے ہیں، لکھاری ہوئے ہیں، وہ انہوں نے کسی بھی فن میں لکھا ہے، اس کے بارے میں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرمان ہے بنیادی طور پر وہ ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ اس کی خصوصیات میں سے خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسے رہا مرشد نہ سبد، اگر کسی کا پیر نہ ہو تو وہ کشف المحجوب کو پڑھے، پیدا بھی شبد اس کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ وہ فرمان ہے ایک محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو اس کی اس خاص خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ٹھیک، اور وہ کیا چیز ہے جو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مرشد کامل نہ ملے وہ کشف المحجوب پڑھے اس کو مل جائے گا؟ ایک تو سادہ سا ترجمہ مفہوم اس کا یہ سمجھتا ہے کہ جب اس کو پڑھے گا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو مرشد کامل کی طرف رہنمائی، برکات اس کو ملتی۔ لیکن مجھ حضور فیض عالم کی نسبت سے میں اس کا ایک مطلب یہ عرض کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک مرشد کو کیسا ہونا چاہیے، ایک پیر کو، یہ کتاب بتاتی ہے ایک پیر کیسا ہونا چاہیے، پیر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، علم میں، تقوی میں، ورع میں، عبادت میں، ریاضت میں، مخلوق کی خدمت میں، اپنے ظاہر میں، باطن میں، اخلاقیات میں، اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے وہ ساری چیزیں اس میں بیان کی ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ایک پڑھنے والا کشف المحجوب پڑھ لے گا تو جب وہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے لگے گا، کسی کو اپنا مرشد چننے لگے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ مرشد کیسا ہونا چاہیے، تو یہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا، اس سے بچ جائے گا، بلکہ اس کی روشنی میں وہ بتا دے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہے وہ کامل جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتا ہوں۔ بلکہ اس سے اگلی بات یہ کر دوں کہ اگر اسے کوئی اور نہیں مل رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو کام ہدایت کا تصوف میں، طریقت میں، شریعت میں ایک مجسم پیر نے کرنا ہے، اگر نہیں مل رہا ہے اسے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، وہ کشف المحجوب کا دامن پکڑ لے۔ جو کام اس پیر نے کرنا ہے اس سے 1000 درجہ بہتر وہی کام رہنمائی کا کشف المحجوب اس کے لیے کر لے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بھی قرآن مجید کا ایک فیضان ہے کہ جو ہمیں اس پہ نظر آتا ہے کشف المحجوب میں، کہ وہ بڑے بڑے صوفیاء کے لیے بھی رہنما ہے اور ایک عام شخص کے لیے بھی، جس طرح نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں وہ اس کتاب کو پڑھ لے۔ اس کے باوجود اس کو بھی کیا فیضان ہی کہا جائے
کہ ایک عام بندہ وہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھ رہا ہے یا میتھمیٹکس یا فزکس پڑھ رہا ہے، اتنے مشکل مضامین پڑھ کر وہ کہہ رہا ہے جی کشف المحجوب میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں تو اس کو پڑھتا ہوں لیکن میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اس کی باقاعدہ کی اس کے درس کی یا اس کی تشریح کی ضرورت باقی رہتی ہے، کیوں؟ ایک تو جو بات پہلے ہوئی جو قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ مرشد کی تلاش میں مددگار ہوگی، دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے فرمایا ناقصاں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما، یہ کتاب پیران اعظام کی بھی رہنمائی کرتی ہے کہ پیر کو کیسا ہونا چاہیے، بے شک یعنی ان کو اپنے احوال کو درست کرنے کے حوالہ سے بھی یہ مددگار ہو سکتی ہے۔ یہ صرف مبتدی اور طالبان راہ سلوک جو ہیں ان کا ہی مریدین کا کام نہیں بلکہ پیران اعظام کو بھی اس کا مطالعہ باقاعدگی سے کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے آج کل ہر علم پڑھنے کے لیے اس علم کے استاد کی، پروفیسر کی، ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا میں فزکس اگر اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتا ہوں تو میں پروفیسر تلاش کروں گا جو فزکس جس کا سبجیکٹ ہو، کیمسٹری کے لیے کیمسٹری کا پروفیسر تلاش کیا جائے گا، کالج میں بھی پڑھے گا، کالج میں اکیڈمی جو لے گا اس میں بھی وہی لے گا جو پروفیسر وہ سبجیکٹ پڑھاتا ہے۔ اسی طرح تصوف جو ہے یہ اس کو پڑھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے اصطلاحات کوٹیشنز جو ہیں ان کے لیے بھی، اور اس کے بعد جو راہ عمل ہے اس کے لیے بھی کسی مرد کامل کی، کسی صاحب نسبت کی، صاحب جو طریقت ہے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جو خود حضور نے داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمت نے کشف المحجوب میں صحبت کے جو آداب یا مرشد کی صحبت کی برکات پہ باب قائم کر کے باقاعدہ آپ نے لکھا، تو وہ اس حوالہ سے پہلی چیز جو قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ انتخاب مرشد کے لیے اس معیار کو مد نظر رکھا جائے کہ کیا اس پہ کوئی پورا اترتا بھی ہے، وہ نہ ہو جیسے اقبال کہتے ہیں مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق، یہ نہ ہو بلکہ وہ اس معیار تصوف پہ پورا اترتا ہو۔ اس کے بعد پھر اگر یہ عظیم کتاب جو ہے یہ اگر کسی صاحب نظر سے پڑھی جائے اور صاحب نسبت صاحب علم سے پڑھی جائے تو اس کی برکات بہت زیادہ روحانی بھی ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی سمجھ جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی سے انسان کو آ سکتی ہے۔ کوئی ایک عام آدمی اس کو پڑھنا چاہے تو اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہو، جو چیز کوٹیشنز ہوتی ہیں نا، اصطلاحات جو ہیں وہ کوئی سمجھائے گا تبھی سمجھ میں آئے گی نا، خواہ اس کے لیے کوئی صاحب نسبت عالم ہو، خواہ کوئی شیخ ہو، مرشد ہو، صاحب نسبت جو لوگ ہوتے ہیں جو تصوف کی اسلوب کو سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں ٹرمز کیوں استعمال کی گئی اور اس سے مراد کیا لی جاتی ہے، یعنی جو تراجم کرنے والے جو بزرگ ہیں انہوں نے حواشی میں ادھر ادھر کوشش تو پوری کی ہے، اس کے بعد بھی کچھ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ یعنی اس طرح تو اب کشف المحجوب کا انگلش میں ٹرانسلیشن نکلسن نے بھی کیا ہے، یورپی مستشرقین نے بھی کیا ہے کشف المحجوب کا ترجمہ، وہ لفظی تو ہے لیکن اس کو فالو کیسے کرنا ہے، اپنے آپ پہ نافذ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بہرحال ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح ناظرین، جس طرح کشف المحجوب کی حیثیت اور اس کا اسلوب اس انداز کا ہے کہ وہ خواص کے لیے بھی گویا رہنماؤں کے لیے بھی رہنما ہے اور جو مقتدی ہے اور جو مرید ہے اس کے لیے بھی رہنما ہے، اور جو کسی جس کا کوئی مرشد نہیں ہے، جو کسی کا مرید نہیں اس کے لیے بھی رہنما ہے، تو جو کیفیت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کشف المحجوب کا فیضان اس پروگرام میں بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور خواص کے لیے بھی ہو اور عوام کے لیے بھی۔ تو بنیادی جو موضوعات ہیں وہ تو یہی ہیں جس طرح میں نے ہدایت کا تذکرہ کیا، اور بنیادی موضوعات اللہ سے بندے کا اللہ سے تعلق، رسول سے تعلق، سماجی زندگی، ذات آپ کا ظاہر، آپ کا باطن، آپ کے احوال کی اصلاح، یہ اس کے موضوعات ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو اس کے مضامین ہیں اور کشف المحجوب اسپیشلٹی ہے علامہ صاحب کی، تو میں چاہتا ہوں کہ عوام کے لیے وہ جو کانٹیکس ہوتا ہے نا، ہم کوشش کریں کہ وہ ذکر کریں تاکہ عام لوگ بھی اس میں دلچسپی لیں اور اس کی طرف راغب ہوں۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدید، آپ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں فیض گنج بخش تسلیم صابری کے ساتھ۔ جی، ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے مضامین جو ہیں، جو اس کے موضوعات ہیں۔ کشف المحجوب میں بنیادی طور پر 40 ابواب ہیں
اور 40 فصلیں ہیں ٹھیک ہے، اور 11 کشف حجابات ہیں جن کی وجہ سے اس کا نام کشف المحجوب رکھا گیا ہے۔ ٹھیک، اور اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ انسان کے ظاہر اور باطن کی اصلاح اور ہدایت ہے، ٹھیک، اور وہ تمام چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کی روشنی میں وہ تمام کے تمام اخلاقیات و محاسن جو ایک فرد کو خود شناسی سے نکال کر خدا شناس بنا دیتی ہیں، وہ درمیان کے سفر میں اس کو جو جو چاہیے وہ تمام کا تمام اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جس میں آپ نے اس کو علم سے شروع فرمایا ہے، اس میں صبر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، مجلس کے آداب ہیں، اور صوفیانہ تصوف کی اصطلاحات جتنی ہیں، سکر ہے، صحو ہے، خلوت نشینی ہے، گفتگو ہے، یہاں تک ناظرین کے لیے خاموشی ہے۔ عجیب بات ہوگی کہ کھانے کے آداب، پینے کے آداب، بیٹھنے کے، اٹھنے کے آداب، کلام کرنے کے، خاموشی کے آداب، وہ ساری کی ساری چیزیں ذکر کرنے کے ساتھ اس کے بعد پھر مشائخ کے تذکروں پر یہ مشتمل ہے، اور ساتھ ساتھ خرقہ پوشی ہے، خلوت نشینی ہے، سماع ہے، علم ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ آپ سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، کتاب اللمع ہے، اور حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ کی رسالہ ہے، تو آپ کے ملحوظ نظر وہ بھی رہی، لیکن اگر ہم ان تمام پہلی 6-7 کتب جو عربی زبان میں ہیں ان کو سامنے رکھ کر کشف المحجوب شریف کا اگر ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ بہت ساری چیزیں جو ان پہلی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن یا تو وہ اتنی مختصر ہیں کہ ان کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو اتنے خوبصورت اسلوب میں بیان کر دیا ہے کہ پڑھنے والے کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے، سیراب ہو جاتی ہے، اور اس کو اس کے پڑھنے کے بعد کسی اور چیز کو، کسی اور کتاب کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ نے ہر موضوع کو سمجھانے کے لیے متقدمین صوفیاء کی جو احوال، حکایات اور مشاہدات کو ذکر کیا ہے، وہ اتنے اثر انگیزی اس کے اندر ہے کہ وہ اس ایک واقعہ کو پڑھنے کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اور اس کا جو لب لباب ہے کہ کسی بھی ٹاپک کو ذکر کرنے کے بعد آپ اس میں قرآنی آیات، احادیث، حکایات، اقوال مختلف ذکر کرنے کے بعد، یعنی آپ آخر میں جو تجزیہ کرتے ہیں نا کہ میں علی بن عثمان حجویری یہ کہتا ہوں، بنیادی طور پر اس میں حضور فیض عالم کی جو علمی، روحانی، تصوف کی جو شان نظر آتی ہے وہ حاصل ہے، وہ حاصل ہے۔ اور صوفیاء کی صف میں جو امام الاولیاء ہونے کی ڈگری ہے، اس کو جو ریکگنائز کرنے والی چیز ہے وہ یہ کشف المحجوب ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کوئی شخص آپ کی امامت کو، آپ کی ولایت کو اور اولیاء میں آپ کی سرداری کو کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکا، اور ظاہر ہے آج کے بعد کر بھی نہیں سکے گا۔ بہت اچھی اور بات، زندگی بدلنے کی مختصر سی بات یہ لاسٹ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میرا جانا ہوا، انہوں نے مجھے خود ذکر کیا، شارٹ بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ مجھے اللہ کی ذات پر جو توکل اور بھروسہ ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، میں نے بہت گنگالا، میں نے بہت دیکھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، تو میں ایک دفعہ لائبریری میں گیا، مجھے کشف المحجوب نظر آئی، میں نے اس میں توکل اور صبر کا باب پڑھا، اس نے کہا جی اس کے پڑھنے کے بعد پھر مجھے کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور اس کے پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ آج میں جس صبر توکل کی اندرونی باطنی کیفیت میں ہوں وہ فیضان ہے حضور داتا گنج بخش حجویری کا، تو گویا کہ اس نے اس کی زندگی کو بدل کر ایک نئی راہ پر، ایک نئی ڈگر پہ ڈال دی۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت، جس طرح سیالوی صاحب نے بہت پرومپٹ، پراپر اور ٹو دی پوائنٹ بہت کم وقت میں جواب دیا ہے۔ میں کاش اپنا میں سوال آپ تک پہنچا پاؤں اتنا پراپر طریقے سے۔ مطلب فقہ ایک سبجیکٹ ہے اور اس میں حلال اور حرام کا ذکر ہے، اور یہ یقیناً ایک شریعت کا حصہ ہے، لیکن صرف جو علماء ہیں انہوں نے حلال اور حرام پر زیادہ زور دیا ہے کہ یہ حلال ہے اور حرام ہے، اس سے تعلق کے یقیناً خرابی بھی پیدا ہوگی۔ صوفیاء کا اسلوب اور بالخصوص حضور داتا گنج بخش اور کشف المحجوب کا جو اسلوب ہے، دیگر کتب میں بھی آپ دیکھ لیجئے، مطلب امام غزالی جیسے نے بھی جو ہے فلسفی نے تصوف کو موضوع بنایا اور اس پر لکھا۔ یہاں پر مجاہدات، ریاضات کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ اخلاقیات پر زور دیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟
یقیناً میں پہنچا پایا ہوں گا سوال اپنا۔ بالکل ایسا اس لیے ہے کہ یہ جو شخصیت ہے نا جی، ان کے پیش نظر دو مقاصد ہیں۔ ایک تو اس کتاب کے ذریعے سے ایک پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ کسی صاحب قال کا کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک صاحب حال شخص کا کلام ہے جو خود روحانی منازل سے گزر کے آیا ہے، خود اہل روحانیت سے اکتساب فیض حاصل کر کے آئے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کو لکھنے کا آغاز کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور اللہ رب العزت کی مخلوق کی بہتری ہے، جس وجہ سے کشف المحجوب آج تک ایسے ہے جیسے ہم کسی حق کے ولی کا زندہ کلام جو ہے اس کی صحبت میں بیٹھ کر سنتے ہیں اور وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس طرح اس سے فیض حاصل ہوتا ہے اس کے پڑھنے سے کہ وہ دلوں کی دنیا کو آج بھی بدلنے کا سبب بنتی ہے۔ اخلاق چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی مکارم اخلاق کی تعلیم بیان کیا گیا، اس لیے اخلاق تو صوفیاء کے ہاں بہت زیادہ اس پہ زور دیا جاتا ہے، تواضع ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہ ہوں جو انسان کو انسان بناتی ہیں، جب تک یہ چیزیں نہ ہوں اس وقت تک تصوف کا سبجیکٹ مکمل نہیں ہوتا۔ کیا بات، مطلب جب تک انسان نہیں بنے گا مذہب پھر آگے کی چیز ہے، آگے کی چیز ہے۔ ٹھیک۔ داور محمد ندیم قاسمی کی ایک رباعی آخری مصرع سن کے رائے قائم کیجئے گا۔ داور حشر مجھے تیری قسم، میں نے عمر بھر ریاضت کی ہے، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ واہ واہ، کشف المحجوب کا ٹاپک بھی انسان سے محبت ہے۔ صحیح، کیا کہتے ہیں سر؟ جی بالکل، حضرت نے جو آخر میں ارشاد فرمایا نا، جو اور یہ تمام صوفیاء کا، اور ایک خاص چیز یہ ہے کہ تصوف کے نام پر، روحانیت کے نام پر، ولایت کے نام پر ہر وہ حرکت، ہر وہ رویہ، ہر وہ رسم، ہر وہ رواج جو قرآن و سنت سے متصادم ہے، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب اس کی تنقیح کرتی ہے، اور ان ساری چیزوں کو صاف کر کے وہ حقیقی تصوف، وہ حقیقی روحانیت کہ جس کی روح قرآن و سنت ہے، اس کو سامنے لاتی ہے۔ بہت خوب، ایک چھاننی ہے نا جی، چھاننی ہے جو حقیقت کو الگ کرتی ہے، ملاوٹ کو الگ کرتی ہے۔ بہت شکریہ حضرت علامہ پیر قمر شکور صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آخر میں انشاءاللہ منقبت پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی۔ یقیناً کشف المحجوب جیسی کتاب پر جو رہنما ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے اتنا وقت ناکافی ہے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ جو اس کے مضامین ہیں وہ آپ تک پہنچا دیے جائیں، جو اس کے اہم نکات ہیں، جو اس کا اسلوب ہے وہ آپ، اس کا مقصد جو ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ صوفی کی سوچ مختلف ہوتی ہے، وہ انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھتا ہے، وہ کسی اور اینگل سے دیکھتا ہے۔ اور مضامین کی بات کی جائے تو بے شمار ایسی چیزیں، یعنی خاموشی، ایک خاموشی پر ہی جو مفتی صاحب نے بھی جس کا تذکرہ اجمالاً کیا ہے، خاموشی کے روزے ہوا کرتے تھے پچھلی امتوں میں، اور اس امت میں خاموشی کا روزہ تو نہیں ہے، لیکن یہ صوفیاء ہی ہیں کہ جنہوں نے پچھلی امت کے اتنے اہم چیز کو، جس کا باقاعدہ خاموشی کا روزہ رکھا جاتا تھا، اس کی فضیلت کو امت کے لیے، فضیلت کی طرف رغبت دلائی ہے کہ خاموشی جو کہا گیا نا، ایک چپ 100 سکھ، تو وہ صوفیاء نے تعلیم پہنچائی ہے کہ ایک خاموشی سے، خاموش رہنے اور زیادہ بولنے سے زیادہ سننے کی طرف رغبت دلائی گئی ہے کہ اس سے انسان کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ بہر طور کشف المحجوب پڑھیے، یہ رہنما ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اعتراضات کرتے ہیں دینداروں پر، دینداروں پر، انہیں واپس اپنی زندگی کے مقصد کی طرف لے کر آئے گی۔ اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔ ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں
क्षमा छम है, जलवों की क्षमा छम है। दाता तेरी नगरी में एक नूर का आलम है। हर दुख का मुदावा है, इस शहर में आ जाना। हर दुख का मुदावा है, इस शहर में आ जाना। हर जख्म का मरहम है। दाता तेरी नगरी में हर जख्म का मरहम है। एक दस्ते तसल्ली है, रखा हुआ सीने पर। एक दस्ते तसल्ली है, रखा हुआ सीने पर। भूला हुआ हर गम है। दाता तेरी नगरी में भूला हुआ हर गम है। दाता तेरी नगरी में एक नूर का आलम है। होता है यहाँ के सर ऊंचा गरीबों का। होता है यहाँ के सर ऊंचा गरीबों का। और शाहों का सर खम है। दाता तेरी नगरी में और शाहों का सर खम है। इस शहर में जो आए, इस शहर का हो जाए। इस शहर में जो आए, इस शहर का हो जाए। वो प्यार का मौसम है। दाता तेरी नगरी में और तैबा के सिवा हमने देखी न कहीं सरवर।